बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ऑल अबाउट किचन। अगर आपने भी अपने फैमिली, फ्रेंड्स और गेस्ट को बुलाया हुआ है ईद लंच के लिए और आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या मेन्यू डिसाइड करें, क्या रखें, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इसमें हम देखेंगे 6 इस तरह की रेसिपीज़ जिसको आप ईद लंच के लिए बना सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। तो चलाएं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और रेसिपी को कंप्लीट देखिए। ये बहुत यमी डिलीशियस सा दम चिकन मसाला। दम चिकन मसाला बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो नोट डाउन कर लीजिए। हाफ के जी मैंने इसमें चिकन लिया है और कोशिश करें कि छोटी मुर्गी लें और मिक्स पार्ट लें, क्योंकि हम दम पे चिकन को पकाएंगे तो ताकि वो अच्छे से गल जाए। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट चाहिए होगा। 1/4 टीस्पून या एक मोटी चुटकी समझ लें ज़ाफ़रान मैं थोड़े से दूध में भिगोऊंगी, वो हम इसमें मुर्गी मैरिनेट करेंगे। अच्छा, ये मैंने कुछ काजू लिए हैं, ये 18 से 20 काजू हैं, 2 टेबल स्पून खोपरा है और 4 जो है वो हरी मिर्चें हैं। इन तीनों को हम पेस्ट बनाएंगे, इन तीनों का पेस्ट बनेगा। 2 मैंने जो है वो प्याज लिए, उसको बहुत फाइन स्लाइस कर लिया है। इसके अलावा जो हमें मसाले चाहिए, मसालों में मेरे पास यहाँ पे 2 हरी इलायची है, 1 बड़ी इलायची है, 3 लौंग है, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, ये खड़े गरम मसाले हैं। नमक अपने हिसाब से ले लें। हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून पिसी धनिया का पाउडर और हाफ टी स्पून ये काली मिर्च का पाउडर। ये सारे हमें इसमें मसाले चाहिए होंगे। इसके अलावा मैंने यहाँ पर ली है दही, आधा कप गाढ़ी दही ले लें, गाढ़ी दही होनी चाहिए आधा कप। 1 टेबल स्पून मैं इसमें विनेगर लूँगी, आप चाहें तो आप लेमन जूस भी यूज़ कर सकते हैं। और 3/4 कप तक हम इसमें ऑयल यूज़ करेंगे। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले मैंने क्या किया है कि मैंने जो ज़ाफ़रान आपको दिखाया था उसको मैंने तकरीबन 3 टेबल स्पून कुनकुने दूध में, वार्म मिल्क में, ल्यूक वार्म मिल्क में मैंने इसको भिगो दिया। और जब इसका इस तरीके से खुशबू आ गई, कलर आ गया, जो निकल के कलर आने लगा इसका, जैसे आप देख सकते हैं, तो फिर मैंने उसको चिकन में डाल दिया और अब मैं चिकन के साथ उसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। हम इसको 5 से 10 मिनट रखेंगे, जब तक हम प्याज वगैरह लाल करेंगे, जब तक इसको हम चिकन को थोड़ी देर छोड़ देंगे। तो हम प्याज लाल करने शुरू करते हैं। ऑयल गर्म होने मैंने रख दिया था, 3/4 कप तक ऑयल हमने इसमें गर्म कर लिया। इसके बाद मैं इसके अंदर प्याज डाल रही हूँ। अच्छा, ऑयल की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा ही हम इसमें यूज़ करेंगे, क्योंकि इसका जो मसाला होता है बहुत गाढ़ा होता है, तो अगर आपने ऑयल कम रखा तो फिर ये है कि वो ज़रा प्रेजेंटेबल नहीं रहता, इसलिए 3/4 कप तक ऑयल यूज़ करें। अब प्याज जो है वो लाल हो रही है, तो साथ ही साथ जितने खड़े गरम मसाले हैं, 2 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 3 लौंग, 2 दालचीनी के टुकड़े, वो मैंने इसमें डाल दिया है। और अब प्याज को हम लाल होने देंगे। प्याज लाल हो गई है, मीडियम फ्लेम पे हमने प्याज को लाल कर लिया। अब मैं प्याज को रिमूव कर लूँगी और फ्लेम भी ऑफ कर देंगे और प्याज को हम निकाल लेंगे एक प्लेट में और इसको हम ठंडा होने देंगे, ताकि ठंडी हो जाए तो ये जो है वो आसानी से हम उसको हाथ से चूरा कर सकें। इस तरीके से प्याज को एक सेपरेट प्लेट में जो है वो निकाल लें और देगची को चूल्हे से हटा दें और चूल्हा बंद कर दें। अच्छा, मैं आपको प्याज दिखा रही हूँ। देखिए, प्याज को मैंने प्लेट पे फैला दिया और जितने खड़े गरम मसाले उन सबको वापस ऑयल में डाल दें, क्योंकि उसी ऑयल में अभी हम मुर्गी वगैरह डालेंगे और मसाला डाल के मैरिनेट करेंगे। और प्याज को हम थोड़ा ठंडा होने देंगे ताकि क्रिस्प हो जाए। अच्छा, मैंने पैन रख दिया था, ये पैन जो है वो गर्म हो गया, तो स्लो फ्लेम पे मैं काजू और जो खोपरा है हमारे पास, इसको रोस्ट कर लूँगी। बस हल्का सा कलर आने तक हम इसको रोस्ट करेंगे और फिर बस हम इसको जो है वो फ्लेम ऑफ करके रिमूव करेंगे। अच्छा, देखिए इसका कलर आने लगा है, हल्का हल्का कलर आने लगा, तो मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया। हम इसका ठंडे होने का वेट करेंगे, फिर इसके अंदर हरी मिर्चें मिला के इसको पीसेंगे। अच्छा, अब जो हमारे पास दही थी, हाफ प्याली जो हमने दही ली हुई थी, उसके अंदर मैं डाल रही हूँ पिसी लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, नमक, पिसी धनिया और जो हमारे पास काली मिर्च पिसी, उन सब चीज़ों को हमने डाल दिए, सारे ही पाउडर्ड स्पाइसेस डाल दिए हैं। उसके बाद उनको अच्छे से मिक्स कर लें। अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग करने के बाद हम इसको जो है वो साइड पे रखेंगे और जो हमारे पास काजू और खोपरा है उसको हम मिर्चों के साथ पीस लेंगे। अच्छा, ये काजू बादाम के अंदर मैंने जो है वो हरी मिर्चें भी डाल दी हैं, हरी मिर्चें डाल दी हैं। अब मैं इसका पेस्ट बनाऊंगी और पेस्ट बना के हम इसको दही के इस मिक्सचर के साथ मिक्स कर देंगे। तो हम इसका पेस्ट बना लेते हैं। ये हमने पेस्ट बना लिया, देखिए, काजू, खोपरा और हरी मिर्चों का। अब हम इसको दही में मिक्स कर रहे हैं। अच्छे से मिक्स कर लें दही के साथ इन सब चीज़ों को, मसालों को। बस पे हम इसको चिकन में लगाएंगे। अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग कर लें। अब जो प्याज हमारे पास ठंडी होने रखी थी वो ठंडी हो चुकी है अच्छे से, तो अब मैं इसको इस तरह के हाथ से चूरा कर रही हूँ
اور ہاتھ سے چورا کریں یا آپ مشین سے کریں، میک شیور کریں کہ اچھے سے چورا ہو جائے اور ثابت کھڑی پیاز اس میں اب نہ رہے، تو اس طریقے سے چورا کر لیں۔ اچھا، میں نے سیم دیگچی لے لی ہے جس کے اندر ہم نے پیاز ڈال کی تھی۔ اب دیکھیں اس کے اندر جتنی چیزیں ہم نے اب تک بنائی ہیں سب ڈالیں گے۔ چکن کو جو میں نے زعفران کے دودھ کے ساتھ مکس کر کے رکھا تھا وہ میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے۔ اب میں اس کے اندر ادرک لہسن کا پیسٹ ڈال رہی ہوں، 1 ٹیبل اسپون تک ادرک لہسن کا پیسٹ ڈال دیا ہے۔ اس کے علاوہ جو چورا کی ہوئی پیاز تھی میں نے وہ ڈال دی ہے اس کے اندر۔ اچھا، پھر اس کے بعد ہم نے دہی کے ساتھ جو مسالے سب مکس کیے ہوئے ہیں وہ ڈال دوں گی میں اس کے اندر۔ ان سبھی چیزوں کو ڈال دیں گے اور پھر اچھے سے چکن میں مکس کریں گے، اور جو سرکہ ہے ہمارے پاس سرکہ بھی ڈال دیں گے۔ دیکھیں ساری چیزیں جا چکی ہیں چکن میں۔ اب چکن کے ساتھ اچھے سے اس کو مکس کریں گے سب چیزوں کو۔ اصل میں دم چکن کا مقصد یہ ہے کہ مسالوں کے ساتھ اچھے سے سب یہ مکس ہوتا ہے، اس کے بعد یہ دم کے فلیم پہ جو ہے وہ چکن گلتا ہے۔ مسالے اچھے سے مکس ہو چکے تو میں اس کے اندر سرکہ ڈال رہی ہوں، تقریباً 1 ٹیبل اسپون تک میں نے سرکہ ڈال دیا ہے۔ آپ چاہیں تو لیمن جوس بھی لے سکتے ہیں اس کی جگہ۔ اب سب چیزیں اس میں جا چکی ہیں، بس سب چیزیں اس کے اندر جا چکی ہیں۔ اب اس کو میرینیشن ٹائم دیں گے، کم از کم ہم اس کو 2 سے 3 گھنٹے میرینیشن ٹائم دیں گے۔ آپ چاہیں تو اوور نائٹ بھی رکھ سکتے ہیں، اگر آپ چاہ رہے ہیں نیکسٹ ڈے بنانا تو آپ رات سے اس طرح کے بنا کے آپ رکھ سکتے ہیں، اوور نائٹ فریج میں رکھ دیں۔ اچھا، میں اس کو جو ہے وہ ہاٹ پلیٹ پہ بنانے جا رہی ہوں تاکہ اس کا جو ٹیمپریچر وہ مینٹین رہے اور دم کی آنچ پہ یہ گلتا رہے چکن۔ آپ چاہیں تو آپ نارمل جو چولہا ہوتا ہے اس پہ بھی بنا سکتے ہیں، بس اس میں یہ کہ پھر آپ کو نیچے ذرا توا رکھنا ہوگا، موٹا توا، تاکہ ڈائریکٹ ہیٹ جو ہے وہ دیگچی میں نہ لگے، اور دیگچی بھی آپ کا موٹے پیندے کی ہونی چاہیے، سرفیس اس کا باٹم جو ہے وہ ہیوی ہو۔ تقریباً جو ہے سمجھیں 5 منٹ ہو گئے، میں نے اس کو بھی کھول کے چلایا تھا تو میں آپ کو دکھا دیتی ہوں۔ یہ دیکھیں 5 منٹ ہو گئے، اس پہ اچھے سے سٹیم بن گئی ہے۔ فلیم آپ کو تھرو آؤٹ جو ہے وہ سلو ہی رکھنا ہے، ہائی فلیم سٹارٹ میں بھی آپ کو ہی رکھنا، تھرو آؤٹ سلو فلیم پہ ہی یہ پکے گا۔ اور اگر آپ میں نے بتایا چولہے پہ بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ جو ہے اس پر توا رکھیں، توے کے اوپر پھر دیگچی رکھیں۔ اور اگر آپ کا ہاٹ پلیٹ ہے یا الیکٹرک برنر ہے جس میں آپ جو ہے وہ ایزلی مینٹین کر سکتے ٹیمپریچر، تو اس میں پھر یہ کہ آپ بیسٹ رہتا ہے دم چکن اگر آپ بنا سکتے تو اس میں بنائیں آپ۔ بس ابھی دیکھیں میں آپ کو قریب سے دکھا رہی ہوں، پانی بھی اس کا خشک ہو رہا ہے، اس کے اندر پانی ہم بالکل بھی نہیں ڈالیں گے، اس کو کور کریں گے اور اگین اس کو پکنے دیں گے۔ یہ میں نے کوئلہ دہکنے کے لیے رکھ دیا تھا، ہم اس کو کوئلے کا اسموک بھی دیں گے، اس لیے دہکا لیتے ہیں اسے۔ اچھا، یہ تقریباً 10 منٹ ہو گئے، جب میں نے آپ کو دکھایا تھا اس کا 10 منٹ ہو گئے، تو دیکھیں اس کا آئل سیپریٹ ہو رہا ہے، مسالے کا پانی خشک ہو چکا ہے، تو اٹس مین کہ اب یہ ریڈی ہے، ڈن ہے یہ بالکل۔ اب اس پہ ہم کوئلے کا اسموک دیں گے۔ اسی وجہ سے اگر آپ چھوٹی مرغی لیں گے تو چھوٹی مرغی بہت آسانی سے جو گل جائے گی اب تک، تو یہ آسانی سے ہم اس میں کوئلے کا اسموک دے سکتے ہیں۔ بس ہم اس کے اندر کوئلہ رکھیں گے اور پھر اس کا اسموک دیں گے اس کا۔ کوئلے کا ہم نے اس میں دھواں دے دیا، ہم اس کو کور کر دیں گے، فلیم آف ہے، 5 منٹ اس کو 5 سے 10 منٹ بند رہنے دیں گے، کور رہنے دیں گے، اس کے بعد پھر ہم اس کو سرو کریں گے۔ تو ابھی بالکل تیار ہے، اور کیونکہ اس کو آئل سیپریٹ ہو چکا ہے اس لیے تیار ہے۔ بہت ہی مزیدار سا دم چکن مسالہ ہمارے پاس بن چکا ہے۔ اس کو آپ دعوتوں میں بنائیں، آپ بہت اس کو انجوائے کریں گے، بہت مزے کی ریسیپی ہے۔ اس کو آپ نان کے ساتھ چپاتی تو چنائے بنانا شروع کرتے ہیں۔ بہت ہی مزیدار پشاوری چرسی کڑھائی۔ پشاوری چرسی کڑھائی بنانے کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے، جو انگریڈینٹس چاہیے ہوں گے وہ نوٹ ڈاؤن کر لیجئے، اور ریٹن میں انگریڈینٹس لسٹ آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گی۔ تو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں، یہاں پہ میرے پاس یہ چکن رکھا ہوا ہے، یہ میں نے ½ kg چکن لیا ہے، ½ kg آپ چکن اس میں چاہیے۔ اچھا، آپ اس کو چاہیں تو بیف یا مٹن میں بھی بنا سکتے ہیں۔ بیف مٹن میں بنانے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ آپ جو ہے وہ پہلے اس کو بیف کو یا مٹن کو گلا لیں گے۔ اس کے لیے آپ کیا کریں کہ بیف مٹن کے گوشت میں پانی ڈالیں اور اس کے اندر تھوڑا سا ادرک لہسن ڈال کے اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں، اور 100% تک اس کو کر لیں ڈن۔ تو پھر اس کے بعد آپ یہ پروسیجر فالو کریں جب میں آپ کو بتاؤں گی۔ اچھا، چکن کے لیے تو آپ اسی فارم میں آپ چکن لے لیں ½ kg۔ اچھا، اس کے علاوہ ہمیں جو اس میں اندر چیزیں چاہیے اس میں میرے پاس یہاں پر جو ہے یہاں پر میرے پاس ٹماٹر ہے۔ اچھا، یہ میرے پاس یہ دیکھیں ٹماٹر ہیں، یہ ٹماٹر میں نے جو ہے وہ 5 میں نے میڈیم سائز کے ٹماٹر لیے ہیں، اور یہ اچھے پکے ہوئے ٹماٹر ہیں، کچے ٹماٹر اس میں آپ کو بالکل نہیں لینے، اچھے پکے ہوئے ٹماٹر آپ کو اس میں یوز کرنے۔ یہ دیکھیں اس طریقے سے 5 میڈیم سائز کے ٹماٹر ہیں، ان کو میں نے بیچ میں سے کر لیا ہے 2۔ اس کے علاوہ میں نے اس کے اندر لی ہری مرچیں۔ ہری مرچیں آپ اس میں 6 سے 7 لے لیں، اور اس کو ایک ہری مرچ کو 3 ٹکڑے بنا لیں۔ اس طریقے سے دیکھیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح میں نے اس کو کٹ کیا، اس طریقے سے ہری مرچیں لے لیں۔ بہت پتلی ہری مرچ نہیں لینی، بہت موٹی نہیں لینی، نارمل سائز کی جو ہری مرچ آتی ہے وہ آپ کو لینی ہے تاکہ اس کا ٹیسٹ بھی اچھا ہے۔ اب یہ میرے پاس ہے ادرک لہسن کا پیسٹ، میں نے اس میں 1 ٹیبل اسپون ادرک لہسن کا پیسٹ لیا اور 1/4 کپ پانی، اس طریقے سے میں نے اس کو پتلا سا بنا لیا ہے پیسٹ کو، اور اسی طریقے سے اس فارم میں ہمیں چاہیے۔
یہ ساری ہماری چیزیں ہو گئی. اچھا اس کے علاوہ میں نے یہاں پہ لیا ہے نمک اور کالی مرچ کا پاؤڈر. جیسے کہ اوریجنل ریسیپی جو چرسی کڑھائی کی ہے جو بنتی ہے جس طرح وہ اس میں اس کے اندر کوئی مسالے نہیں ڈلتے جو میں آپ کو بتا چکی ہوں. لیکن میں نے یہاں پر تھوڑا سا مسالہ لیا ہے جو کہ میں نے لیا کالی مرچ کا پاؤڈر. جو بالکل آپشنل ہے, آپ چاہیں تو آپ اس کو اوائڈ کر سکتے ہیں کالی مرچ کے پاؤڈر کو, صرف آپ اس میں نمک یوز کر لیں. تو اس طریقے سے آپ اس کو کر سکتے ہیں. اچھا ہمیں اس کے اندر آئل چاہیے ہوگا, آئل اس کے اندر ہم تھوڑا زیادہ یوز کریں گے اور پھر ہم اس میں جب چکن فرائی کر لیں گے تو پھر وہ آئل ہم نکال دیں گے. تو اس کے اندر تقریباً جو ہے وہ 3/4 کپ تک ہمیں اس کے اندر آئل چاہیے ہوگا. تو چلیں بنانا شروع کرتے ہیں پشاوری چرسی کڑھائی. اب سب سے پہلے کڑھائی میں نے لے لی تھی اور کڑھائی کے اندر میں نے ڈال دیا آئل. سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ اس کا یہ ہے کہ آپ کو لینی ہے لوہے کی کڑھائی. نان اسٹک میں آپ اس کو بالکل نہیں بنائیں گے, لوہے کی کڑھائی میں ہی اس کا ٹیسٹ آئے گا. آئل کو اچھے سے گرم کرنے کے بعد میں نے یہاں پر ساری چکن اس کے اندر ڈال دی ہے. چکن ڈالنے کے بعد اب میں اس کو چکن کو جو ہے وہ آئل میں فرائی کروں گی, بیسیکلی جیسے ہم بھونتے ہیں اس طریقے سے ہم کریں گے. اچھا پہلا پوائنٹ میں نے آپ کو اس کا امپورٹنٹ پوائنٹ بتا دیا ہے کہ آپ کو لوہے کی کڑھائی یوز کرنی ہے. نان اسٹک پین میں آپ نہیں بنائیں گے اس کو, لوہے کی کڑھائی میں ہی اس کا ٹیسٹ آئے گا. سیکنڈ پوائنٹ اس کا یہ ہے کہ آپ کو فلیم جو ہے وہ فل رکھنا ہے. آپ دیکھیں گے کہ اس پروسیجر میں تھرو آؤٹ میں فلیم جو ہے فل رکھوں گی اس ڈش میں. اچھا فلیم کو میں نے فل ہی رکھنا ہے تھرو آؤٹ, اور آپ دیکھیں گے کہ فلیم فل ہونے کی وجہ سے اس کا جو اروما ہوگا چکن کڑھائی کا وہ بہترین ہوگا. اور بازار میں بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ فل فلیم پہ ہی کڑھائی بنائی جاتی ہے اور اسی طریقے سے آئل میں بھونا جاتا ہے جس سے چکن کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ انہینس ہو جاتا ہے. تب میں اس کو کور کروں گی, ہم کچھ سیکنڈ کے لیے اس کو کور کریں گے, تقریباً آدھا منٹ کہہ لیں یا 30 سیکنڈز کے لیے میں نے اس کو کور کیا ہے. اور اب دیکھیں آپ کو لگے گا کہ چکن کا جو پانی ہوتا ہے وہ خشک ہو گیا ہے اور جتنے اس کے اندر ببلنگ ہو رہی تھی پانی کی وجہ سے وہ اب کم ہو گئی ہے. تو اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے ادرک لہسن کے پیسٹ جو ہم نے پتلا سا بنایا ہوا ہے. اچھا میں اس کے اندر ادرک لہسن کا پیسٹ ڈالوں گی. تھوڑا تھوڑا کر کے آپ اس کے اندر ادرک لہسن کا پیسٹ ڈالتے جائیں اور اس کو جو ہے وہ مکس کرتے جائیں. ادرک لہسن کا پیسٹ آپ کو ایسے ہی یوز کرنا ہے, بالکل پیسٹ فارم میں نہیں یوز کریں گے, پتلا کر لیجئے گا اس کو 1/4 کپ پانی ڈال کے. تو بس اسی طریقے سے اس پروسیجر میں اس کو یوز کرنا ہے. اب اس کو مکس کرتے جائیں. اچھا باقی ادرک لہسن کا پیسٹ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے. اب آپ دیکھ سکتے ہیں فل فلیم کی وجہ سے جو آئل ہے وہ کارنرز پہ لگ رہا ہے, کڑھائی سے نکل رہا ہے, جس کی وجہ سے وہ ایک جو آگ پکڑ رہا ہے. تو اس کام کو آپ کو ذرا احتیاط سے کرنا ہے اور بہت احتیاط سے کام کریں, اس سے آگ جو ہے وہ کونے پہ کڑھائی کے جو لگتی ہے, جس کی وجہ سے جو ہے ٹیسٹ بھی اس میں بہت اچھا آ جاتا ہے کڑھائی میں. ادرک لہسن کا سارا پیسٹ میں نے ڈال دیا اس کے اندر. اور اب دیکھیں جو ادرک لہسن کا پانی آف کورس جو پیسٹ کے اندر میں پانی ڈالا تھا اس کی وجہ سے جو ہے اس کے اندر آپ کو ایک پانی سے اس میں لگے گا. تو اب میں اس کو دوبارہ کور کروں گی اور تھوڑی دیر جب ادرک لہسن کا پیسٹ کا جو پانی ہے وہ ختم ہو جائے جب تک میں اس کو فل فلیم پہ ہی پکنے دوں گی. فل فلیم ہی رہنے دیں گے, تھوڑی دیر کور کریں گے اور تقریباً سمجھیں 1 منٹ تک ہم اس کو کور کریں گے. اس میں چکن بھی آپ کی گلے گی. 1 منٹ بعد میں آپ کو کور ہٹا کے دکھا رہی ہوں. یہ دیکھیں آپ کو خود احساس ہوگا کہ پانی ختم ہو گیا ہے اور چکن جو ہے اس پہ ایک کلر سا آ گیا. چکن پہ کلر آ جائے گا جیسے کہ ہم فرائی کرتے ہیں چکن کو, اس طریقے سے کلر آ جائے گا. تو بس اب یہ اسٹیج آپ کی ہو چکی ہے ڈن. اب ہم آگے کے پروسیجر فالو کریں گے جس میں ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم اس میں ڈالیں گے ٹماٹر. لیکن ٹماٹر ڈالنے سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں جو آئل ہم نے یوز کیا تھا جس میں نے بتایا 3/4 کپ میں نے آئل اس میں یوز کیا تھا, وہ آئل ہم کریں گے اس میں سے کم. یہ آئل خراب نہیں ہوگا, اس آئل کو ہم اینڈ میں دیکھیں گے, اگر ضرورت پڑی تو ہم یوز کریں گے, نہیں تو آپ اس کو کسی بھی چکن کے سالن میں یا ویسے بھی کسی بھی سالن میں, ایون کہ سبزی بنانے میں آپ اس آئل کو یوز کر سکتے ہیں. جب آئل میں نے اس میں نکال لیا ہے اس میں سے, اب دیکھیں یہ دیکھیں چکن اچھے سے بھن چکی ہے, چکن پہ آ گیا ہے کلر سا. اب میں نے اس میں ڈالے ہیں ٹماٹر. ٹماٹر ڈالنے کے بعد ہم ٹماٹر کے ساتھ اس کو کریں گے کچھ سیکنڈ کے لیے اس طریقے سے مکس. ٹماٹر کے ساتھ فل فلیم پہ مکس کیا ہے میں نے, کچھ سیکنڈ ہی مکس کیا ہے, پورا منٹ بھی نہیں کیا. بس اب میں اس کو کور کروں گی اور فلیم اس وقت میں کر رہی ہوں ہلکا. یہ وجہ اس کی یہ ہے تاکہ ٹماٹر جو ہے وہ اپنا پانی ریلیز کریں اور ان کی اسکن سافٹ ہو تو ہم ان کی اسکن ریموو کر سکیں. اب اس کو کور کریں, تھوڑی دیر آپ 1 منٹ تک کے لیے کور کریں اس کو. 1 منٹ بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں. یہ دیکھیں ٹماٹر کا جو ہے وہ پانی ریلیز ہو گیا ہے, ٹماٹر کی جو اسکن ہے وہ سافٹ ہونے لگی. چولہا جو میں نے سلو کر دیا تھا, فلیم سلو تھا. اب میں فلیم کو دوبارہ سے فل کروں گی. فلیم ہم دوبارہ سے فل کریں گے کیونکہ کڑھائی ہم بنا رہے ہیں فل فلیم پہ. فلیم کو میں نے دوبارہ سے فل کیا ہے اور اب جو ہمارے پاس جو ٹمیٹوز ہیں, جو ٹماٹر ہیں, ان میں جس کا جو ہمارے پاس اسکن ہے وہ سافٹ ہو گئی ہے, اس کو میں جو ہوں وہ ریموو کرتی جاؤں گی.
ساتھ ساتھ ہم جو ہری مرچیں ہمارے پاس تھیں وہ ڈالتے جائیں گے، اور اب ہمیں بھنائی کرنی ہے اچھے سے. بھوننے سے بھنائی میں ہی کیا ہوگا کہ ٹماٹر کا جو جوس ہے وہ سب ریلیز ہوگا، اس کا پلپ نکلے گا اور ایک مسالہ بنے گا اس میں، اور جو ہے وہ ہمارے پاس چکن کڑھائی ریڈی ہونے لگے گی. یہ دیکھیں اسکن میں اس کے اب ریموو کر رہی ہوں، اس کی اسکن ساری اس طریقے سے ریموو کرتے جائیں. بس اس طریقے سے ساری اسکن اس کی ریموو کرتے جائیں. اسکن ریموو کرتے جائیں گے تو کیا ہوگا کہ چکن بھی، وہ ٹماٹر بھی جو ہے وہ اس طریقے سے سافٹ ہوتے جائیں گے آسانی سے. چینل ضرور سے سبسکرائب کر لیجیے اگر چینل ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے، اور یہ بالکل فری ہے. اس سے یہ ہوگا کہ آگے بھی جو میں ریسیپیز آپ سے شیئر کروں گی، جو بھی ویڈیوز کچن ریلیٹڈ میں آپ سے شیئر کروں گی، تو آپ کو بہت فائدہ دیں گی. اور یہ دیکھیں اس طرح دیکھیں میں فلیم میں نے تھوڑا فل رکھا ہوا ہے، تو فل فلیم سے دیکھ سکتے ہیں آپ کہ اس میں ایک آگ سے وہ پکڑ رہا ہے. اور یہ کام آپ کو بہت احتیاط سے کرنا ہے، یہ بھی آپ دھیان رکھیں، کیونکہ کڑھائی جو بازار میں اسی طریقے سے تیار ہوتی ہے جس سے ایک بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے، جو ہم بہت انجوائے کرتے ہیں، اور ہم سوچتے ہیں گھر میں کیوں نہیں ایسا ٹیسٹ آ رہا. تو وہ یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہم وہ ٹرکس فالو نہیں کرتے جو کہ وہ لوگ کرتے ہیں، کہ فل فلیم پہ بناتے ہیں، لوہے کی کڑھائی یوز کرتے ہیں، اس کو تیل میں بناتے ہیں، پانی بالکل اس میں یوز نہیں کرتے ہیں. اس طریقے سے کرتے جائیں اس کو. اچھا ٹماٹر سافٹ ہو چکے ہیں تو میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں کالی مرچ اور نمک. تو آپ چاہیں تو کالی مرچ اوائڈ کر سکتے ہیں، اٹس کمپلیٹلی آپشنل، اور صرف آپ اس کے اندر نمک ڈال دیں. تو جیسے میں بتا چکی ہوں آتھینٹک ریسیپی میں تو یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کچھ بھی نہیں ڈلتا، اور اس کو سرو کیا جاتا ہے نمکین روٹی کے ساتھ. اچھے سے اس کی بھنائی ہو چکی ہے، اور آپ کو فیل ہو جائے گا کہ بالکل اچھے سے بھنائی ہو چکی ہے، ٹماٹر سافٹ ہو چکے ہیں. اور اب میں اس کے اندر آئل ڈالا ہے، میں نے جو ہم نے آئل شروع میں نکالا تھا، کیونکہ مجھے فیل ہو رہا ہے کہ تھوڑا آئل اس میں کم ہے. تو اگر آپ کو لگے تو آپ آئل ڈال سکتے ہیں، لیکن پانی آپ کو اس کے اندر بالکل بھی یوز نہیں کرنا ہے. بس اب یہ ڈن ہے، میں آپ کو اس کو قریب سے دکھا رہی ہوں. دیکھیں بالکل زبردست طریقے سے ڈن ہے. اور یہ دیکھیں مسالہ جو تھا اس کا، جو ٹماٹر تھے، ہری مرچ تھی، وہ چکن کے ساتھ رچ بس سے گئے. بس یہی ہمیں چاہیے تھا. ہم اس کے فلیم کو کریں گے آف، اور اب اس کو کریں گے ہم اسی کڑھائی میں سرو. بہت ہی مزیدار سی، بالکل ہوٹل جیسی پشاوری چرسی کڑھائی ہمارے پاس بن چکی ہے. اور جب آپ اس کو ٹرائی کریں گے تو آپ کو اس کا ٹیسٹ اتنا اچھا لگے گا کہ چلائیں دیکھتے ہیں کیسے بنائیں گے بہت مزیدار کرسپی سی فنگر فش. فنگر فش بنانے کے مجھے چیزیں چاہیے وہ نوٹ ڈاؤن کر لیجیے، اور انگریڈینٹس لسٹ ریٹن میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں ملے گی. یہ میں نے ½ kg فش لی ہے، بون لیس فش تھی میرے پاس. فش فلیٹ جو ہوتے ہیں اس کے میں نے اس طریقے سے لمبے لمبے جیسے اسٹرپس بنا لیے ہیں. اور اس کو میں نے کیا کیا کہ 1 ٹیبل اسپون نمک اور 1 ٹیبل اسپون سرکہ لگا کے تھوڑے سے پانی میں اس کو میں نے چھوڑ دیا ½ an hour کے لیے. اس کے بعد میں نے اس کو اچھے سے رننگ واٹر میں دھو لیا، اور اب میرے پاس اس طریقے سے چھنیاں موجود ہے. اچھے سے اس کا سارا پانی آپ کو نکال لینا ہے. اچھا 1 ٹی اسپون تک میں اس کے اندر جو ہے وہ سرکہ لوں گی. زیادہ آپ کھٹا پسند کرتے ہیں آپ زیادہ لے سکتے ہیں. 2 ٹی اسپون تک ہم اس میں جو سویا سوس لیں گے. 4 ٹیبل اسپون اس میں کارن فلور چاہیے ہوگا. اس کے علاوہ جو ہمیں اس میں مسالے چاہیے، مسالوں میں میرے پاس یہاں پر جو ہے وہ ½ ٹی اسپون، یہ ½ ٹی اسپون میرے پاس جو ہے وہ پسی لال مرچ کا پاؤڈر ہے. 1/4 ٹی اسپون میرے پاس جو ہے وہ ہلدی ہے. 1/4 ٹی اسپون اجینوموٹو ہے. 1/4 ٹی اسپون کھٹائی پاؤڈر ہے. اگر آپ کھٹائی پاؤڈر نہیں لینا چاہ رہے تو آپ اس کی جگہ لے سکتے ہیں چاٹ مسالہ پاؤڈر لے سکتے ہیں. نمک لیں گے، نمک اپنے حساب سے لے لیں، تھوڑا دھیان سے ڈالیں کیونکہ باقی چیزوں میں نمک ہے، کھٹاس ہے ساسز وغیرہ میں. اچھا اس کے علاوہ ½ ٹی اسپون میں اس کے اندر لوں گی گرم مسالہ پاؤڈر، اور 1 موٹی چٹکی ہمیں اس میں چاہیے ہوگا فوڈ کلر یا 1/8 ٹی اسپون. فوڈ کلر سے بہت اچھا اس کا جو ہے وہ کلر آ جاتا ہے. تو اس طریقے سے ہمیں ساری چیزیں چاہیے. اس کے علاوہ ہمارے پاس یہاں پہ کچھ ثابت مسالے ہیں، اس کو ہم پیس کے درا سا ایک مسالہ بنائیں گے. تو میں نے اس کے اندر ½ ٹی اسپون تو تھوڑا زیادہ جو ہے وہ دھنیا لیا، ثابت دھنیا. ½ ٹی اسپون کالی مرچ لی ہے. ½ ٹی اسپون زیرہ. 1/4 ٹی اسپون اجوائن. اچھا اس کے علاوہ میں اس کے اندر ایک انڈا بھی لوں گی، اور وہ بھی ہم یوز کریں گے. 1 ٹیبل اسپون ہم اس میں ادرک لہسن کا پیسٹ لیں گے، اور کوکنگ آئل چاہیے ہمیں فرائنگ کے لیے. تو چلیں بناتے ہیں. اچھا سب سے پہلے میں نے ایک باؤل لے لیا، اس کے اندر میں نے جو ہے وہ کارن فلور ڈال دیا ہے. کارن فلور ڈالنے کے بعد ہم جتنے ہمارے پاس سارے پاؤڈرڈ اسپائسز تھے وہ سب ڈال دیں گے، سارے مسالے ڈال دیں گے. اور مسالے اگر آپ تیز پسند کرتے ہیں تو آپ بڑھا سکتے ہیں، ویسے بالکل پرفیکٹ ہے. اور لیکن یہ کہ فائنل اس میں مکس کرنے کے بعد آپ اس کو چکھ کے چاہیں تو بڑھا سکتے ہیں. اچھا تو اس کے بعد میں نے ادرک لہسن کا پیسٹ ڈال دیا ہے. اس کے بعد میں اس کے اندر جو ہے وہ سویا ساس ڈالوں گی. سویا ساس ڈالیں گے، ونیگر ڈالیں گے. ان سبھی چیزوں کو ڈالنے کے بعد اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ ایک صحیح سے جو ہے وہ بلینڈ بن جائے، یہ ضروری ہے ہمیں. اچھا اس کے بعد میں اس کے اندر جو ہے وہ یہ ونیگر ڈال رہی ہوں، اور یہ ڈالنے کے بعد اچھے سے مکس کریں.
اچھا، اب جو میں نے آپ کو مسالے دکھائے تھے جس میں کالی مرچ، زیرہ، ثابت دھنیا اور اجوائن تھی، ان سب کو میں نے چاروں کو پیس لیا ہے. ایک طرح سے کوٹ لیں، بہت زیادہ باریک نہیں پیسنا ہے، بس اس کو ڈال دیں. اب ان سبھی چیزوں کو ہم اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے. تھوڑا سا پانی ڈال کے اب میں اس کو مکس کروں گی. پانی بہت احتیاط سے ڈالیں، زیادہ پانی جائے گا تو مسئلہ ہو جائے گا. بس 2 ٹیبل اسپون پانی انف ہوگا. 2 to 4 ٹیبل اسپون تک اس میں پانی ڈالیں گے، مکس کریں گے. ابھی دیکھیں میں آپ کو کنسسٹنسی دکھا رہی ہوں اس کی. یہ دیکھیں اتنا اس طریقے کا ہونا چاہیے، بہت زیادہ جو ہے وہ گاڑھا بھی نہ ہو اور بہت واٹری بھی نہ ہو، کیونکہ اب جب ہم نے اس کے اندر فش ڈالی ہے تو یہ فش جو ہے وہ جتنے مسالے ہیں سب اس کو سوک کر لے گی. تو اس طریقے سے ہو. بس اب اس اچھے طریقے سے فش کے ساتھ اس کو مکس کریں، اچھے سے مکس کریں فش کے ساتھ. آپ چاہیں تو ہاتھ سے مکس کر سکتے ہیں. اچھا، فش نے جو ہے سارے مسالے جو ہے دیکھیں سوک کر لیے ہیں. بس ہم اس کو کور کریں گے. کور کر کے کم از کم 30 منٹ رکھیں آپ، اور زیادہ سے زیادہ آپ چاہیں تو 2 گھنٹے رکھ دیں، اوور نائٹ رکھ دیں. اب میں نے ایک انڈا لے لیا ہے، اس کو ہم اچھے سے پھینٹ لوں گی. اور جو ہے وہ اس کے بعد ہم جو فش ہم نے میرینیٹ کی ہوئی ہے اس کو ہم جب فرائی کر رہے ہوں گے، جب ہم اس کو انڈے میں مکس کریں گے. اچھا، تقریباً 5 گھنٹے میں نے اس کو میرینیشن ٹائم دیا. اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے سے جو ہے وہ مسالے اس میں نظر آ رہے ہیں. اب میں اس میں انڈا ڈالوں گی. انڈا آپ فرائی کرتے ہوئے ہی ڈالیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ انڈا جو ہوگا وہ پورا ایگ جو ہے وہ پورے مسالوں کو اپنے اندر کوٹ کر لے گا، اور مسالے آپ کے جو ہے وہ اس میں فرائنگ کے ٹائم پہ تیل میں بکھریں گے نہیں. اور اگر انڈا آپ پہلے ڈال دیں گے تو وہ کیا ہوگا کہ وہ پانی ریلیز کر دے گا، تو وہ صحیح نہیں رہے گا. بس اب یہ بیسٹ ہے، پرفیکٹ ہے. اب ہم اس کو فرائی کرنا شروع کریں گے. اب اس کو فرائی کرتے ہیں. تیل کو میں نے گرم ہونے رکھ دیا تھا میڈیم فلیم پہ. اب میں نے اس کو فلیم کو میڈیم کر دیا. میڈیم فلیم پہ ہم دیکھیں فش ڈال رہے ہیں. دیکھیں کچھ بھی اس میں سے مسالہ نکل نہیں رہا، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ انڈا جو میں نے اینڈ میں ڈالا ہے. اسی طرح کا آپ کو کرنا ہے کہ انڈا آپ اینڈ میں ڈالیں تو مسالہ جو ہے وہ کوٹ رہے گا اس پہ، اور بہت کرسپی سی آپ کو فش ملے گی. فلیم کو بھی آپ کو سلو نہیں کرنا، میڈیم فلیم پہ پکائیں. میڈیم ٹو ہائی کر سکتے ہیں آپ، کیونکہ فش جو ہے وہ فوراً سے پک جائے گی. یہ دیکھیں میں اس کو میڈیم ہائی فلیم میں نے کر دیا ہے. لو فلیم پہ آپ کو نہیں پکانا، ورنہ فش سوگی ہو جائے گی اور وہ کرسپی نہیں رہ پائے گی. بس اب دیکھیں زبردست قسم کی فرائنگ ہو رہی ہے، اور بس اس کا کلر آنے کا میں ویٹ کر رہی ہوں. جیسے اس کا کلر آتا ہے تو پھر میں اس کو جو ہے وہ آئل سے ریموو کروں گی، اور پھر ہم اس کو گرم گرم سرو کریں گے. تو تھوڑا کلر آنے کا ویٹ کرتے ہیں. اچھا، اس پہ کلر آ گیا تو میں اس کو ریموو کر رہی ہوں. اور دیکھیں اسی طریقے سے آپ اس کو چھنی میں نکال کے کسی اسٹرینر میں اس طریقے سے بال میں رکھیں. فوراً سے آپ اس کو ٹیشو پیپر پہ اس طرح مت رکھیں، ورنہ جو ہے وہ سوگی ہو جائے گی اور اس طریقے سے کرسپی رہے گی. اب ہم اس کو سرو کریں گے. بہت ہی مزیدار سی فنگر فش ہمارے پاس بن چکی ہے. اس پہ آپ چاٹ مسالہ چھڑک کے نیمبو وغیرہ ڈال کے اس کو سرو کیجیے کہ اپنے پسند بنائیں گے. بہت ہی مزیدار سی بیف قیمہ بریانی. مسالے دار بیف قیمہ بریانی بنانے کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے وہ نوٹ ڈاؤن کر لیجئے، اور ریٹن میں آپ کو انگریڈینٹس لسٹ جو ہے ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گی، تو ڈسکرپشن باکس بھی دیکھ لیں ضرور سے. اچھا، یہ میرے پاس رکھا ہے قیمہ. یہ میں نے ½ kg قیمہ لیا ہے. آپ اس میں موٹا ہاتھ کا کٹا ہوا قیمہ لیں. مجھے نہیں مل پایا تو میں نے مشین کا لیا، لیکن ہاتھ کا موٹا کٹا ہوا قیمہ، موٹا جو ہوتا ہے ہاتھ کا کٹا ہوا، وہ اچھا اس میں لگتا ہے. 1 ٹیبل اسپون ادرک لہسن کا پیسٹ چاہیے. 3 میڈیم سائز کی انین لے کے میں نے اس کو بہت ہی فائن سلائس کر لیا. دیکھیں اس طریقے سے سلائس کر لیا ہے، بالکل باریک کاٹ لیا ہے اس کو. اچھا 1 ٹیبل اسپون ہم اس میں وہ چاہیے ہوگا لیمن جوس. 1 ٹیبل اسپون لیمن جوس چاہیے اس میں. 2 میں نے جو ہے وہ بڑے سائز کے ٹماٹر لے کے اس کو گول گول کاٹ لیا ہے. اگر آپ میڈیم سائز کے لے رہے ہیں تو پھر یہ کہ آپ 3 لیں. 3 میڈیم سائز ٹماٹر لے لیں یا 2 بڑے ٹماٹر لے لیں، اس کو گول سلائس کر لیں. 2 ہری مرچیں لے کے میں نے اس کو موٹی والی ہری مرچیں لی ہم نے، اور موٹی والی ہری مرچیں لے کے ہم نے اس کو اس طریقے سے موٹا موٹا کاٹ لیا ہے. اچھا، اس کے علاوہ جو ہمیں مسالے چاہیے اس میں میرے پاس یہاں پہ نمک ہے. 1 ٹی اسپون میں اس میں اندر لال مرچ کا پاؤڈر لوں گی. آپ 1.25 چائے کا چمچہ لے سکتے ہیں اگر آپ زیادہ مرچیں پسند کرتے ہیں. 2 ٹی اسپون اس کے اندر جو ہے وہ دھنیا، پیسی دھنیا ہے. ½ ٹی اسپون ہلدی. 1 ٹی اسپون گرم مسالہ پاؤڈر. یہ سارے ہمارے پاؤڈرڈ اسپائسز ہو گئے. اچھا، کھڑے مسالوں میں ہمارے پاس یہاں پر جو ہے یہ ½ ٹی اسپون زیرہ، ½ ٹی اسپون کالی مرچ، 4 جو ہے ہمارے پاس یہ لونگے ہیں، 2 ہری الائچی ہیں، 2 بڑی الائچی ہیں، 3 دار چینی کے ٹکڑے ہیں، اور یہ میرے پاس 2 بادیان کے پھول ہیں. 2 بادیان کے میں نے پھول لیکن کس طریقے سے پھول سیپریٹ کر لیے ہیں. تو اس طریقے سے ہمیں یہ سب مسالے چاہیے ہوں گے اس میں. اس کے علاوہ جو ہمیں اس میں چیز چاہیے، اس میں یہاں پر میرے پاس یہ رکھا ہے آلو بخارا. 5 سے 6 آلو بخارے لے لیں. 1/4 کپ ہم اس میں لیں گے دھنیا، ہرا دھنیا. اور دہی ہمیں چاہیے کہ اس میں 2 to 3 ٹیبل اسپون تک میں اس میں دہی یوز کروں گی. دہی اس میں زیادہ ڈالنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم اس میں ٹماٹر بھی یوز کر رہے ہیں کافی اچھی کوانٹٹی میں، اور اس کے اندر ہم لیمن جوس بھی ڈال رہے ہیں. اور 3/4 کپ تک ہمیں اس میں چاہیے ہوگا آئل. تو چلیں بنانا شروع کرتے ہیں مسالے دار بیف قیمہ بریانی.
اچھا ساس پین میں میں نے تیل گرم ہونے رکھ دیا تھا، تیل یہ گرم ہو گیا. اب میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں پیاز. پیاز ڈال کے ہم پیاز کو جو ہے وہ گولڈن براؤن ہونے تک فرائی کریں گے اور 3/4 کپ تک میں نے اس میں آئل لیا ہے. پیاز جو ہے وہ فرائی ہو رہی ہے تو ساتھ ساتھ ہم جتنے ہمارے پاس کھڑے گرم مسالے ہیں وہ ڈال دیں گے. زیرہ، بادیان کا پھول، دارچینی، ہری الائچی، بڑی الائچی، لونگ اور کالے مرچ، یہ سب ڈال دیں گے اس میں اور اس کو اچھے سے بھون لیں اس کے ساتھ. اچھا اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہم نے اس وقت اس لیے زیادہ لیا ہے کیونکہ ہم تیل تھوڑا سا اس میں سے نکال لیں گے اور وہ اینڈ میں دم پہ یوز کریں گے، تو اس لیے میں نے 3/4 کپ تک آئل لیا ہے. اور اب اس کو پیاز کو جو ہے وہ گولڈن براؤن ہونے تک اس کو فرائی کریں گے میڈیم فلیم پہ. پیاز فرائی ہو چکی تو میں نے فلیم کر دیا آف. اب ہم اس کو کیا کریں گے کہ سیپریٹ پلیٹ پہ نکال لیں گے اور ڈیگچی ہٹا لیتے ہیں چولہے سے. پلیٹ پہ میں نے پیاز جو ہے نکال لی ہے اور ابھی دیکھیں اس کو پھیلا دیں گے ہم بیسکلی، اور تاکہ یہ کرسپ ہو جائے. اور پھر اس کے بعد ہم اس کے اندر جو کھڑے گرم مسالے نظر آ رہے ہیں واپس میں اس میں ڈال رہی ہوں آئل میں، کیونکہ وہ پھر ہم یوز کر لیں گے قیمے کے ساتھ. بس کو پھیلا کے رکھ دیں گے پیاز کو، تھوڑا سا یہ ٹھنڈی ہو جائے، کرسپ ہو جائے گی. اور اب ہم قیمہ فرائی کرنے کی تیاری کرتے ہیں، مسالہ بناتے ہیں بریانی کے لیے. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا 3/4 کپ آئل میں سے میں اس میں 1/4 کپ آئل نکال رہی ہوں، تو ½ کپ آئل ہمارے پاس واپس بچ جائے گا. اس میں ہم قیمہ فرائی کریں گے، قیمہ بنائیں گے، مسالہ بنائیں گے. تو بس اس آئل کو میں جو رکھ لوں گی، اس کو ہم جو ہے وہ دم پہ یوز کریں گے اینڈ میں. اچھا اب میں نے اس کے اندر ادرک لہسن کا پیسٹ ڈال دیا ہے. ادرک لہسن پیسٹ ڈالنے کے بعد ہم اس کو تھوڑی دیر فرائی کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ ڈال دیں گے قیمہ، تاکہ قیمہ جو ہے وہ لہسن کے ساتھ ہی بھنے، ادرک لہسن کے ساتھ، اور اس کا کچا پن جو ہے وہ ختم ہو جائے. تو بس اب ہم اس کے اندر قیمہ ڈالیں گے. ہاتھ کا کٹا ہوا قیمہ لیں تو زیادہ اچھا ہے کیونکہ اس سے بریانی بہت اچھی بنتی ہے. تو مجھے نہیں مل پایا تو میں نے اس کا مشین کا لیا ہے. ہاتھ کا کٹا ہوا قیمہ ہو موٹا موٹا تو وہ زیادہ اچھا لگتا ہے. اچھے سے قیمے کے ساتھ اس کو فرائی کریں گے ادرک لہسن کو جب تک اس کا کلر چینج ہو. قیمے کا کلر چینج ہو جائے گا تو میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں پاؤڈرڈ اسپائسز، جس میں ہمارے پاس نمک، لال مرچ، دھنیا، ہلدی اور گرم مسالہ. اب اس کے ساتھ اچھے سے اس کو بھون لیں گے، اچھے سے فرائی کریں. ہائی فلیم پہ میں بھنائی کر رہی ہوں. اب جو ہم نے انین جو ہے ہم نے کرسپ ہونے رکھی تھی، اس میں سے آدھی انین میں اس میں ڈال دوں گی. آدھی انین بچ گئی ہے تو اس کو ہم رکھیں گے دم پہ ڈالنے کے لیے. اب اس کو اچھے سے بھون لیں، اچھے سے انین کو بھون لیں گے جو فرائیڈ انین ہے. اب اس میں ہم ڈالیں گے ٹماٹر. تو یہ دیکھیں بس ٹماٹر ڈال دیں گے، ہری مرچ نہیں، ٹماٹر ڈال دیں. ٹماٹر ڈالنے کے بعد ہم اس کی بھنائی کریں گے ہائی فلیم پہ. اس کو تھوڑی دیر آپ بھون لیں، تقریباً 1 منٹ یا 30 سیکنڈ تک. 1 منٹ کے اندر اندر یہ بھون جائے گا اور ٹماٹر پانی ریلیز کرنے لگے گا تو ہم اس کا ڈھکنا کور کر دیں گے. اب میں جو اس کا ڈھکنا کور کر رہی ہوں. 2 منٹ ہم اس کو سلو فلیم پہ ڈھکنا کور کر کے پکنے دیں گے تاکہ ٹماٹر اور سافٹ ہو. اچھا تقریباً 2 منٹ بعد میں دیکھیں آپ کو دکھا رہی ہوں، یہ دیکھیں ٹماٹر سافٹ ہو چکے ہیں. تو اب ہم اس میں ڈالیں گے دہی. اچھے سے دہی کے ساتھ بھنائی کریں گے. چینل ضرور سے سبسکرائب کر لیجئے. اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا، نیچے ریڈ کلر کا سبسکرائب کا بٹن ہوگا، اس پہ کلک کیجئے. اس کا گھنٹی کا نشان ہوگا، اس کو لازمی دبائیے تاکہ ویڈیو نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملے. بس اب اس میں دہی ڈال رہے ہیں، دہی ڈال کے اچھے سے مکس کریں گے. دہی کو بھون لیں گے تاکہ مسالے کے ساتھ مکس ہو. اچھا دیکھیں اچھے سے بھنائی ہو چکی ہے تو اب میں ڈالوں گی اس پہ پانی. پانی ہم اس لیے ڈال رہے ہیں تاکہ ہمارے پاس قیمہ جو ہے وہ گل جائے. اب اگر آپ نے موٹا قیمہ لیا ہے، زیادہ موٹا ہاتھ کا کٹا ہوا موٹا قیمہ ہے، تو پھر یہ ہے کہ ذرا اس حساب سے پانی ڈالیں. میں نے اس کا تقریباً 1 پیالی پانی ڈال دیا ہے. جس پیالی میں دہی تھی اسی پیالی سے میں نے اس میں پانی ڈال دیا ہے اور میں کور کر کے اس کو قیمے کے گل جانے تک پکاؤں گی. اچھا ہم دیکھیں اس کو میں نے کور ہٹایا ہے تو یہ دیکھیں زبردست قسم کا قیمہ گل چکا ہے، بالکل اچھے سے بھنائی ہو چکی ہے. اب میں اس میں ڈالوں گی لیمن جوس، تقریباً 1 ٹیبل اسپون لیمن جوس ڈال دیں. اس کے بعد مکس کریں. اچھا بس ساتھ ہی ساتھ میں نے اس کے اندر آلو بخارا، ہرا دھنیا اور ہری مرچ ڈال دیے. بس اب یہ ڈن ہے، قیمہ بالکل تیار ہے. دیکھیں کارنر سے تیل سیپریٹ ہو رہا ہے. اس وقت اچھے سے آپ بھنائی کر لیں اور کور کر دیں گے. اب ہم چاولوں کی تیاری کریں گے، چاولوں کی طرف آئیں گے. مسالہ بن چکا ہے ہمارے پاس قیمے کا. چولہا میں نے بند کر دیا ہے، کور کر دیا ہے رکھنا، اور اب ہم چاولوں کی طرف آتے ہیں. اچھا چاول بنانے کے لیے جو ہے وہ میں نے یہاں پر لیے ہیں 3 کپ چاول. جو نارمل ریگولر چائے کا کپ ہوتا ہے گھروں میں، اس سے میں نے ناپا ہے. 3 کپ چاول لیے ہیں اور اس کو میں نے تقریباً آدھے گھنٹے سے بھگویا ہوا ہے، دھو کے صاف کر کے بھگو دیا تھا. اچھا مسالوں میں نے یہاں پر لیا ہے زیرہ،
زیادہ مسالے ہم اس میں نہیں ڈالیں گے کیونکہ ہم کافی مسالے کھڑے گرم مسالے بریانی میں قیمے میں ڈال چکے ہیں. تو جو چاولوں کے لیے چاہیے ہمیں اس میں زیرہ اور 4 ہری مرچیں اور 2 ٹیبل اسپون تک جو ہے وہ فل ہمیں نمک چاہیے. تو نمک آپ اپنے حساب سے بھی لے سکتے ہیں، جتنا آپ کو صحیح لگے چاول کے حساب سے اتنا لے لیں، اور فیو ڈراپس آف آئل. پانی کو میں دیا تھا چاولوں کے لیے، تو اب میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں زیرہ، نمک اور جو ہمارے پاس ہری مرچیں ہیں وہ، اور اس میں اچھے سے جو ہے وہ کھولانے دیں گے. ساتھ ہی ساتھ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے کوکنگ آئل. اس کے اندر تقریباً ½ ٹی اسپون تک کوکنگ آئل ڈال دیں، اس سے چاول بہت اچھے کھلے ہوئے بنتے ہیں. اچھا، چاول جو ہمارے پاس بھیگے ہوئے تھے اس کا میں نے پانی پھینک دیا ہے، اور اب چاولوں کو میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں جو ہمارے پاس پانی بوائل ہو رہا تھا چاولوں کا. اس کو ہم پکنے دیں گے 90% تک، چاول ڈن ہو جانے تک ہم پکائیں گے، یعنی کہ ایک کنی کے چاول جب ہو جائیں جب تک ہم اس کو پکائیں گے. تو ابھی ہم اس کو پکنے دیں گے میڈیم فلیم پہ. ابھی دیکھیں ایک کنی کے چاول ہو چکے ہیں، تو بس اب میں کیا کروں گی، اس کا پانی پھینک دوں گی چاولوں کا، اور چاولوں کو ہم جو ہے وہ اپنے پاس کلیکٹ کر لیں گے. چاولوں کو میں نے ڈرین کر لیا. اب میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ ہمیں دم پہ کیا چاہیے. یہ آئل وہ ہے 1/4 کپ جو ہم نے اسٹارٹ نکالا تھا. 1 ٹیبل اسپون تک ہم اس کے اندر یوز کریں گے کیوڑا واٹر، جس کی خوشبو بہت اچھی آتی ہے. کیوڑا واٹر یوز کریں گے. اور اس کے علاوہ میں نے یہاں پر 2 ٹیبل اسپون تک دہی لی تھی، یا 1 ٹیبل اسپون سمجھ لیں میں نے دہی لی ہے. اس کے اندر میں نے تھوڑا سا فوڈ کلر ڈالا ہے اور اس کو اس طرح مکس کر لیا ہے. یہ پیاز ہے جو اسٹارٹ میں ہم نے رکھی تھی، اور 1/4 کپ تک ہم اس میں ہرا دھنیا لیں گے، اور تھوڑا سا ہمیں اس میں جوتری جائفل چاہیے ہوگا. چلیں آپ دم دینا شروع کرتے. اچھا، وہی دیکھیے جس میں ہم نے مسالہ بنایا تھا، مطلب قیمہ جس میں ہم نے بنایا تھا، اس میں سے میں نے ½ جو قیمہ اس کو سیپریٹ کر لیا ہے، اور ½ کو میں نے جو ہے وہ سرفیس پہ بچھا دوں گی. میں اس کو ½ کو میں سرفیس پہ بچھا دوں گی. ½ قیمہ میں نے الگ کر لیا ہے. اس قیمے پہ ہم جو ہے وہ ڈالیں گے چاول بھی آدھے ڈالیں گے. میں اس کو لیئرز میں بنا رہی ہوں. آپ اگر چاہیں تو آپ صرف ایک ہی پورشن میں بنا سکتے ہیں، لیکن چونکہ یہ بریانی کافی مسالے والی ہے، اس کے اندر قیمہ اور کافی مسالہ ہے، تو اگر آپ اس کو لیئرز میں بنائیں گے تو یہ زیادہ اچھا رہے گا. اس طریقے سے ہم نے ایک لیئر دے دی چاول کی، آدھا قیمہ نکال لیا تھا. اب ہم اس قیمے کو ڈال دیں گے. اس طرح کیا ہوتا ہے کہ لیئرنگ ہوتی ہے تو وہ جب مکسنگ ہوتی ہے وہ بہت پراپر ہو جاتی ہے جب زیادہ مسالے والی بریانی ہو، کیونکہ قیمہ ہے تو قیمہ اس طریقے سے زیادہ صحیح رہے گا. اب اس کے اوپر بس یہ بچھا دیا. اب اس کے اوپر ہم باقی ہرے مسالے وغیرہ ڈالیں گے. فرائیڈ انین ڈالیں گے. تو سب سے پہلے ہم اس میں ڈال رہے ہیں یہ ہرا دھنیا. آدھا ڈالیں گے، آدھا روک لیں گے. ہری پیاز اور تھوڑا سا ہم اس میں جوتری جائفل کا جو پاؤڈر ہے وہ ڈال دیں گے. اس کی بہت اچھی خوشبو آتی ہے، تو دم پہ لازمی ڈالیں. اچھا، باقی جو ہمارے پاس بچے ہوئے چاول تھے جو ہم نے آدھے روکے تھے وہ ڈال دیں گے. اب اس میں چاولوں کے لیے بچھا دیں، اور یہ مرچیں ہٹا سکتے ہیں، مرچیں ہٹا دیں کیونکہ اس کی خوشبو آ چکی ہے چاولوں میں، اس کا یوز نہیں ہے اتنا. جیسے اس کو اسپریڈ کر دیں چاولوں کو. بس اب اس کے اوپر ہم ڈالیں گے جو ہرا دھنیا ہے، ہرا دھنیا جو بچا ہوا تھا، تلی ہوئی پیاز اور جوتری جائفل. یہ اب ہم اس کے اوپر یہ تینوں چیزیں اس کے اوپر باقی جو بچی تھی بچھا دیں گے. بس اب سب کچھ جا چکا ہے. اب ہم اس کا زردے کا رنگ اور کیوڑا واٹر ڈالنا باقی رہ گیا. بس زردے کے رنگ کو جو دہی میں ہم نے گھولا ہوا تھا اب اس کو ڈال دیں گے. اس طرح ڈالنے سے بہت اچھا کلر آتا ہے. آپ چاہے تو ڈائریکٹ بھی ڈال سکتے ہیں، یا دودھ میں گھول کے ڈال دیں، یا کیوڑے میں ہی ڈائریکٹ زردے کا رنگ گھولیں اور اس کو ڈال دیں، وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. تو بس اس طریقے سے اس کو اچھے سے اس پہ جگہ جگہ چھڑک دیں. آئل جو ہم نے اسٹارٹنگ میں بچایا تھا 1/4 کپ، اس کو تھوڑا سا گرم کر کے وارم کر کے پھر اس میں اس طریقے سے پھیلا دیں. 1 ٹیبل اسپون کیوڑا واٹر ڈال دیں گے. اب ہم اس کو کر دیں گے کور، لڈ کو اچھے سے کور کر کے، اور اس کو آپ کم از کم 2 منٹ جو ہے وہ میڈیم فلیم پہ پکائیں. اس کے بعد 10 منٹ آپ اس کو دم کی آنچ پہ پکائیں. 2 منٹ میڈیم فلیم پہ پکانے سے اچھے سے بھاپ بن جائے گی، اور پھر اس کے بعد 10 منٹ دم کی آنچ پہ، پھر چولہا بند کر کے 5 منٹ بعد ہم اس کو سرو کریں گے. اچھا، چولہا بند کرنے کے 5 منٹ بعد میں نے کور کو ہٹایا ہے، اور اب دیکھیں کتنی بہترین بریانی بنی ہے. بہت یمی مزیدار مسالے دار بریانی بنتی ہے قیمے کی، بہت مزے کی. تو اب اس وقت ہم چاول چیک کر لیں گے. چاول اس وقت گلے ہوئے ہونے چاہیے. بریانی کو ہم سرو کر رہے ہیں. ریسیپی پسند آنے پر ریسیپی کو کیجیے لائک، اور اس کو آپ چلائیں، دیکھتے ہیں کیسے بنائیں گے بہت ہی یمی مزیدار سے پشاوری چپلی کباب.
پشاوری چپلی کباب بنانے کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے وہ نوٹ ڈاؤن کر لیجئے، اور ریٹن میں آپ کو انگریڈینٹس لسٹ جو ہے ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گی۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں جو ہمارے پاس یہاں پہ چیزیں رکھی ہیں۔ اس میں سب سے پہلے میرے پاس یہ قیمہ ہے، یہ دیکھیں میرے پاس مشین کا نکلا ہوا قیمہ تھا اور میں نے اس کو ایک دو دوبارہ چاپر سے نکال لیا۔ بالکل باریک آپ کو اس میں قیمہ چاہیے، باریک قیمہ آپ اس میں لے لیں، اور اس میں آپ 90% اس میں گوشت رکھیں اور 10% اس میں چربی چاہیے ہمیں تاکہ بائنڈنگ آئے اچھی۔ تو 90 اور 10 کا ریشیو رکھتے ہوئے طریقے سے قیمہ پیس لیں۔ اچھا 1 ٹی اسپون ہمیں اس میں ادرک لہسن کا پیسٹ چاہیے ہوگا۔ 3 میں نے میڈیم سائز کی پیاز لی ہے، اور میڈیم سائز کی پیاز لے کے میں نے اس کو دیکھیں بالکل فائن چاپ کر لیا ہے۔ بہت ہی باریک آپ کو اس کو کاٹنا ہے، بالکل اس طرح فائن ہم نے چاپ کر لیا ہے۔ جتنا باریک کاٹ سکتے ہیں اتنا باریک کاٹیں۔ اچھا یہ میرے پاس جو ہے وہ 1/2 ٹی اسپون جو ہے وہ کٹی لال مرچ ہے، کیونکہ ابھی ہم اس میں ہری مرچیں بھی ڈالیں گے، اس لیے 1/2 ٹی اسپون کٹی لال مرچ، 1/2 ٹی اسپون اجینو موٹو، 1 ٹیبل اسپون میں نے اس میں چاٹ مسالہ لیا ہے، اپنی پسند کا کوئی بھی چاٹ مسالہ لے سکتے ہیں، اور اگر آپ نہیں ہو آپ کا تو آپ کھٹائی پاؤڈر بھی لے سکتے ہیں۔ 2 ٹیبل اسپون میں نے اس میں دھنیا لیا ہے، ثابت دھنیا، اس کو میں نے دردرا پیس لیا ہے، دردرا آپ کوٹ لیں اس کو، بالکل اس کو باریک نہیں پیسنا۔ 1 ٹیبل اسپون زیرہ ہے، اس کو بھی ہم نے دردرا کوٹ لیا ہے، اور 1/2 ٹی اسپون میں نے اس کے اندر اجوائن لی ہے، اور یہ 1 ٹی اسپون جو ہے نمک ہے، آپ چاہیں تو اپنے ٹیسٹ کے حساب سے لے سکتے ہیں، ویسے 1 ٹی اسپون نمک جو ہے اس میں سب چیزوں میں کافی ہوگا، اور یہ باقی چیزیں ہمارے پاس یہاں ہیں۔ اچھا اب یہ جو ہمیں باقی چیزیں چاہیے، اس میں میں نے ایک چھوٹا ٹماٹر لیا، تھوڑا ٹائٹ سا ٹماٹر لے لیں اور اس کو اس طریقے سے باریک کاٹ لیں۔ سخت ٹماٹر لیں اور جو ہے اس کا پلپ بھی ساتھ میں ہی آپ کو لینا ہے، ہٹانا نہیں ہے، تو اس طریقے سے چھوٹا چھوٹا کاٹ لیں۔ اور یہ میں نے 1/4 کپ دھنیا لیا ہے، 2 ٹیبل اسپون میں نے ادرک لیا، ادرک کو میں نے بہت ہی باریک کاٹ لیا ہے، بالکل فائن چاپ کر کے، اور 2 ٹیبل اسپون ادرک لے لیں۔ 2 ٹیبل اسپون ہمیں جو ہے وہ اس کے اندر ہری مرچیں چاہیے، اس کو باریک کاٹ لیا ہے، بالکل اس طرح کر کے چاروں چیزیں ہو گئیں، بالکل باریک کاٹنا ہے آپ کو، یہ چیزیں ہو گئیں۔ اس کے علاوہ سب سے مین انگریڈینٹس کا جو ہے وہ ہے ہمارے پاس یہ اناردانہ، تو میں نے یہ اناردانہ لیا ہے، اناردانہ 2 ٹیبل اسپون آپ لے لیں، 2 ٹیبل اسپون اناردانہ لے کے اس کو اچھے سے دھو کے اور پھر اس کا پانی پھینک دیں، اور اس طرح آپ کے ساتھ آ جائے گا۔ اچھا 3 ٹیبل اسپون میں نے اس میں بیسن لیا ہے، ویسے اس کے اندر مکئی کا آٹا ڈلتا ہے، اگر آپ کو مکئی کا آٹا مل جائے تو آپ وہ ڈالیں 3 ٹیبل اسپون، اور اگر نہیں ملتا تو اس کی ریپلیسمنٹ میں آپ بیسن ڈال سکتے ہیں، جیسے کہ مجھے نہیں ملا تو میں نے 3 ٹیبل اسپون بیسن لیا ہے۔ ٹیسٹ میں 19-20 کا فرق آ جاتا ہے، لیکن یہ کہ اس سے بھی ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے۔ چلیں بنانا شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے قیمہ لیا تھا ایک باؤل میں، اس کے اندر میں نے ڈالا ہے 1 ٹی اسپون ادرک لہسن کا پیسٹ۔ ادرک لہسن پیسٹ ڈال کے اچھے سے ہاتھ سے آپ اس کو مکس کریں کہ جو قیمہ ہے اس کے ساتھ پیسٹ بالکل اچھے طریقے سے مکس ہو جائے، اس طریقے سے آپ کو اس کو مکس کرنا ہے۔ دیکھیں جس طرح میں اس کو مکس کر رہی ہوں، مسل کے اچھے سے مکس کر لیں سب چیزوں کو ایک ساتھ، ادرک لہسن کو ایک ساتھ اس میں مکس کر لیا۔ اب ہم ڈالیں گے سارے مسالے، جتنے ہمارے پاس مسالے ہیں سارے مسالے میں نے اس کے اندر ڈال دیے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس جو اس کے اندر جو ہے اناردانہ تھا وہ ڈال دیا ہے میں نے۔ اناردانے کو اچھے سے دھو لیں کیونکہ اس میں مٹی ہوتی ہے، دھو کے اور اس کا پانی پھینک دیں اور پھر اس میں ڈالیں۔ اچھا یہ 3 ٹیبل اسپون بیسن میں نے ڈال دیا ہے، جیسا میں آپ کو بتایا مکئی کا آٹا ملے تو آپ وہ یوز کریں۔ اب اس کو مسل کے اچھے طریقے سے مسالوں کو مکس کریں گے۔ یہ دیکھیں مسالوں کو میں نے بہت اچھے طریقے سے مسل کے مکس کر لیا، اور آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل اس میں یکجا ہو گیا قیمے میں، اسی طریقے سے ہونا چاہیے۔ جب یہ ہو جائے مسالے جیسے قیمے میں، تو ہم ڈالنا شروع کریں گے اس میں پیاز، اور پیاز بھی آپ کو تھوڑی تھوڑی کر کے ڈالنی ہے اور اچھے سے مسلتے جانا ہے، جیسے میں کر رہی ہوں اس طریقے سے کرتے جائیں، تھوڑا تھوڑا ڈالتے جائیں۔ ابھی میں نے ساری پیاز ڈال دی ہے، ساری پیاز کے اندر جا چکی ہے، تو بس ہم اس کو اور اچھے طریقے سے مکس کریں گے، بالکل اچھے سے مکس کریں۔ اور جو ہے یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے، اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ سب چیزیں نا جو فلیور ہوتا ہے وہ اندر رچ بس جاتا ہے، تو اچھے سے مکس کریں سب چیزوں کا۔ اب میں اس کے اندر ٹماٹر، دھنیا اور ادرک اور باقی ہری مرچیں جو تھیں وہ سب ڈال رہی ہوں۔ اب یہ سب ڈال کے بھی ہم بہت اچھے سے اس کو مکس کریں گے۔ اچھا ہم سب چیزیں ڈال دیا، اب میں اس کی مکسنگ سٹارٹ کر رہی ہوں۔ تقریباً 3 سے 5 منٹ اس کو اس طریقے سے ہاتھوں سے مسل کے مکس کریں تاکہ ساری چیزوں کا فلیور جو ہے وہ قیمے کے ساتھ آ جائے۔ اچھے طریقے سے مکسنگ ہو چکی ہے، جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل یکجا ہو گئی سب چیزیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہر چیز کا فلیور اندر اس میں آ جاتا ہے قیمے میں۔ آدھا کلو کے قیمے سے آپ کو آرام سے 15 جو ہے وہ نارمل سائز کے چپلی کباب مل جائیں گے، تو 15 آپ نارمل سائز کے چپلی کباب آدھا کلو قیمے سے بنا سکتے ہیں۔ اچھا سب چیزیں ایک ساتھ مکس ہونے کی دیکھیں انڈیکیشن یہ ہے کہ جب ہم اس کو اٹھائیں گے تو کچھ بھی چیز گرے گی نہیں۔ اچھا اب ہم اس کو کور کر کے میرینیشن ٹائم دیں گے، اس کو ہم رکھ دیں گے، اور کم از کم آپ اس کو 6 گھنٹے تو رکھیں، فوراً سے نہیں بنائیں، ٹیسٹ آئے گا اس چیزوں کا۔ 6 گھنٹے رکھیں۔ میں اس کو اوور نائٹ رکھ رہی ہوں، میں اس کو اوور نائٹ فریج میں رکھ دوں گی، اور اس کا ٹیسٹ جو ہوتا ہے اوور نائٹ میرینیشن کا بہت ہی بہترین ہوتا ہے، تو اگر آپ کا ٹائم ہے تو اوور نائٹ میرینیٹ کریں۔ اچھا اب دیکھیں اوور نائٹ میں نے اس کو میرینیشن ٹائم دیا۔ اب اس کے بعد میں اس کے بنانے جا رہی ہوں کباب۔ اب دیکھیں کباب ہم اس طرح بنائیں گے کہ تھوڑا سا ہم نے اس طرح کباب لیا اور جو ہے اس کو چپٹا کریں گے، اچھے سے ہاتھ سے آپ اس کو چپٹا کریں، جتنا آپ اس کو ہاتھ سے پریس کر کے چپٹا کر سکتے ہیں اتنا کریں۔
اب میں بیچ میں سینٹر میں اس کے ایک رکھوں گی ٹماٹر کا سلائس، پتلا سا ٹماٹر کا سلائس کاٹ لیں، اس کو اس طریقے سے سینٹر میں رکھیں۔ آپ بغیر ٹماٹر سلائس رکھے بھی بنا سکتے ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں، اس طرح بنا سکتے ہیں، لیکن یہ کہ ٹماٹر جس کو پسند ہو اس طریقے سے وہ ذرا پریزنٹیبل ہو جاتا ہے اور جو ہے اس طرح لک اچھا آ جاتا ہے، تو اس طرح بنا لیں۔ اس کو اس طریقے سے دبا دبا کے چپٹا کر لیا۔ اب یہ ہو گیا، اب دوسرا بنائیں گے۔ اب یہ میں دوسرا بنا رہی ہوں، دیکھیں اس طریقے سے دبانا ہے، اچھے سے دبانا ہے، سینٹر سے آپ ضرور دبائیں، سینٹر سے آپ دبائیں گے تو کارنرز آپ کے خود بخود جو ہے وہ بڑھتے چلے جائیں گے۔ تو اس طریقے سے سینٹر سے دبا دبا کے ہم بنا لیں گے۔ اس کو میں نے بغیر ٹماٹر لگائے بنایا ہے، اس طریقے سے کر کے ہم سارے بنا لیں گے، ٹماٹر لگا کے کچھ بغیر۔ اچھا، تیل میں نے گرم ہونے رکھ دیا تھا، میڈیم فلیم پہ ہم اس کو کریں گے شیلو فرائی۔ اور دیکھیں اس طریقے سے کسی طرح بھی سائڈ پہ آپ رکھ سکتے ہیں، اس طرف کا سائڈ رکھ دیں اس طرف، لیکن جب ایک سائڈ اچھے سے ہو جائے فرائی پھر آپ دوسرے سائڈ پہ پلٹیں۔ اگر فوراً سے پلٹ دیں گے تو کیا ہوگا کہ کباب ٹوٹ جائیں گے، اور اگر آپ تھوڑا ٹائم دیں گے اس کو پکنے کا تو پھر یہ ہے کہ کباب نہیں ٹوٹیں گے۔ یعنی 2 منٹ تو آپ ایک سائڈ کو پکنے دیں، پھر دوسری سائڈ پہ اس کو جو ہے وہ ٹرن کریں، اس طرح پکا لیں۔ دیکھیں میکسیمم 4 آ سکتے تو میں نے 4 کباب ڈالے، اور میں چمچہ نہیں لگا رہی ہوں، اس طریقے سے اس کو ہلا رہی ہوں تاکہ وہ جو ہے وہ اچھے سے سک جائے، اور جب ایک سائڈ ہو جائے گا تو دوسرا سائڈ میں ٹرن کروں گی اور پھر ہم اس کو سرو کریں گے۔ مزیدار سے سپر سافٹ اینڈ جوسی جو ہے چپلی کباب ہمارے پاس بن چکے ہیں، بہت مزے کے بنے، آپ ضرور اس ریسیپی کو ٹرائی کیجیے۔ آپ اس کو سرو کر سکتے ہیں چٹنی، چلائیں بناتے ہیں بہت ہی اسپیشل میٹھا جو کہ ہے شیر خورما۔ شیر خورما بنانے کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہوگی وہ چیزیں دیکھ لیتے ہیں، اور ریٹرن میں ڈسکرپشن میں آپ کو سارے انگریڈینٹس مل جائیں گے، ڈسکرپشن باکس میں ریٹرن میں انگریڈینٹس ملیں گے آپ کو۔ اچھا، سب سے پہلے میں آپ کو دکھا رہی ہوں فل فیٹ میں نے ملک لیا ہے، یہ میں نے 1.5 لیٹر فل فیٹ ملک یہ لیا ہے میں نے، اور تقریباً 1 لیٹر میرے پاس یہ دودھ ہے، یہ بھی فل فیٹ ہے، وہی دودھ ہے، 1 لیٹر تک یہ ہوگا، تو مل ملا کے 2.5 لیٹر میں نے دودھ لیا ہے، اور 2.5 لیٹر کے ساتھ سے میں آپ کو میجرمنٹ سے بتا رہی ہوں۔ اب یہ دیکھیں، یہ میں نے کنڈینس ملک لیا ہے، یہ تقریباً جو ہے وہ 400 گرام تک کا کنڈینس ملک ہے، جس میں ہم 300 گرام تک اس میں کنڈینس ملک یوز کریں گے۔ اچھا، یہ میرے پاس گھی ہے، یہ گھی میں اس میں لوں گی 5 ٹیبل اسپون۔ اس کے علاوہ میں نے یہاں پر کچھ میوے لیے ہیں، میوے اپنے پسند سے لے سکتے ہیں، میں نے کشمش لیے 3 ٹیبل اسپون، اور یہ چھوارے میں نے لیے ہیں 5 چھوارے لے کے میں نے اس کو پانی میں بھگو دیا تھا، اور جب وہ تھوڑے سافٹ ہو گئے گرم پانی میں پھر میں نے اس کو اس طرح کاٹ لیا ہے، دیکھیں اس طرح کاٹ لیا ہے چھوارے۔ بادام میرے پاس 10 سے 12 بادام ہے، اور جو ہے وہ کھوپرا میں نے لیا ہے 3 ٹیبل اسپون، یہ دیکھیں اس طریقے سے کٹ کر لیا ہے۔ بادام کو ہی میں نے بھگو لیا ہے، 10 سے 12 بادام ہے، اور جو ہے یہ کھوپرا میرے پاس ہے 3 ٹیبل اسپون، اس کو ہی میں نے اس طریقے سے باریک کاٹ لیا ہے۔ میوہ اپنے حساب سے لے سکتے ہیں، پستہ بادام جو بھی آپ لینا چاہیں، کاجو لے سکتے ہیں۔ میرے پاس چینی ہے یہ 12 ٹیبل اسپون تک، اور جو ہے وہ الائچی پاؤڈر ہے 1/2 ٹی اسپون، اور میں اس میں لوں گی سوئیاں، پاکستانی اسٹائل کی جو ہمارے پاس سوئیاں ہوتی ہیں وہ میں نے اس میں لی ہیں 1.5 پیکٹ میں اس میں لوں گی سوئیاں، اور اس کو ہاتھ سے کر لوں گی چورا۔ تو بس یہی کچھ چاہیے ہمیں شیر خورما بنانے کے لیے۔ چلیں بنانا شروع کرتے ہیں شیر خورما۔ اب یہ سب سے پہلے میں نے جو ہے وہ دودھ کو بوائل ہونے رکھ دیا تھا، اب دودھ میں ابال آنے لگے گا تو ہم باقی چیزیں ڈالیں گے۔ دودھ میں ابال آنے لگا ہے تو الائچی پاؤڈر میں نے ڈال دیا ہے، آپ چاہے تو الائچی کے صرف دانے بھی ڈال سکتے ہیں اور پیس کے ڈال دیں، یہ میں نے پسی ہوئی الائچی ڈالی ہے، اور اب میں اس میں چینی ڈال رہی ہوں۔ ساری چینی اس میں ہم نے ڈال دی ہے، تو اب ہم اس کو چینی کے ڈیزولو ہو جانے تک اور دودھ کا تھوڑا گاڑھا ہو جانے تک پکائیں گے۔ اچھا، اب دیکھیں دودھ جو ہے وہ اس میں جو ہم نے چینی ڈالی تھی وہ ڈیزولو ہو چکی ہے، تو میں اس کے اندر جو ہمارے پاس میوے تھے اس میں سے کشمش اور جو ہمارے پاس کھوپرا ہے وہ میں یہ اب میں کھوپرا ڈال رہی ہوں، کشمش اور کھوپرا میں نے اس میں ڈال دیا ہے، اور باقی جو بادام ہے اور جو چھوارے ہیں ان کو ہم جو ہیں وہ فرائی کر کے ڈالیں گے۔ اچھا، اب دودھ کو میں نے کونے پہ کر دیا ہے، اور ایک میں نے پین میں جو ہے وہ گھی گرم کیا ہے، گھی جتنا تھا ہمارے پاس اس میں سے آدھا گھی میں نے ابھی یوز کیا ہے اس میں، اور اس میں میں نے چھوارے اور جو بادام ہیں وہ ڈال دیے۔ سارے چھوارے اور بادام ڈالنے کے بعد اس کو اچھے سے خوشبو آ جانے تک بھونیں گے، پھر اس کو ہم دودھ میں شامل کر دیں گے۔ اچھا، میووں میں جو ہے ایک اچھی خوشبو آنے لگی ہے، تو اب میں کیا کر رہی ہوں کہ اب میں اس کو نکال رہی ہوں، دیکھیں اس طریقے سے نکال کے، اور ڈائریکٹ میں اس میں دودھ میں جو ہے وہ ڈال رہی ہوں، اور میڈیم فلیم پہ جو ہے وہ دودھ بوائل ہو رہا ہے، اس میں ہم ڈال دیں گے چھوارے اور بادام۔ اب جو باقی بچا ہوا گھی تھا وہ میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے، اور اب ہم کریں گے اس کے اندر سوئیاں فرائی۔ تو جو سوئیاں تھیں میرے پاس وہ میں نے چورا کر لی ہیں، سوئیوں کو چورا کر لیں، چورا کر کے پھر سوئیاں ڈالیں، بالکل پاؤڈر نہیں بنانا ہے آپ کو، بس ہاتھ سے ہی اس کو چورا کریں، اور یہ دیکھیں اس طریقے سے ہاتھ سے چورا کے آپ کو دیکھ رہی ہوں گی چھوٹی چھوٹی ہو گئی ہیں یہ، تو بس اب ہم اس کو بھونیں گے، اور سلو فلیم پہ، بہت سلو فلیم پہ آپ کو اس کو مسلسل چمچہ چلاتے ہوئے بھوننا ہے۔ دیکھیں میں آپ کو آنچ دکھا رہی ہوں، بالکل سلو فلیم ہے، اس طریقے سے اس کی بھونائی کرتے رہیں۔
स्लो फ्लेम पे सेवइयाँ अच्छे से भुन चुकी हैं, इसमें खुशबू आ रही है और कलर देखें इसका डार्क हो गया है। तो बस अब ये हो चुकी है सेवइयाँ। दूसरी तरफ जो दूध था वो भी अच्छे से बॉईल हो चुका है और देखें इसके जो है वो दूध रिड्यूस हो गया है काफ़ी। तो हम इसके अंदर जो है हम डालेंगे जो हमारे पास कंडेंस मिल्क था, कंडेंस मिल्क में डाल दूँगी इसके अंदर। ये कि मैंने कंडेंस मिल्क डाल दिया। कंडेंस मिल्क और चीनी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, जितना आपको पसंद हो उतना कम ज़्यादा कर सकते हैं। दूध को बहुत ज़्यादा रिड्यूस नहीं करना है हमें, क्योंकि अब हम सेवइयाँ डालेंगे तो उसके साथ भी ये 15-20 मिनट पकेगा। तो अब सेवइयाँ हो चुकी हैं और दूध भी दूसरी तरफ हो चुका है। तो अब हम इसको सेवइयों को दूध में जो है वो शामिल कर देंगे और फिर उसको पकने देंगे एक साथ। तो अब मैं दूध को सेंटर में करूँगी, सेवइयाँ हटाऊँगी। अच्छा, अब ये दूध को मैंने सेंटर वाले चूल्हे पे कर दिया और अब देखें मैं इसमें सेवइयाँ डाल रही हूँ। सेवइयाँ डाल के हम 15 से 20 मिनट दूध के साथ पकने देंगे ताकि अच्छे से पक जाए और जो है सेवइयाँ हमारी जो है सॉफ्ट हो जाए इसमें। तो बस ये सारी सेवइयाँ डाल के फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर दें। स्लो फ्लेम पे 15 से 20 मिनट पकेगा ये। इस तरीके से डाल दिया है मैंने। अब मैं इसको स्लो फ्लेम करके जो है वो 20 मिनट तक पकने दूँगी। सबको मिक्स कर दें अच्छे से एक साथ। 20 मिनट तकरीबन हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कंसिस्टेंसी देखें इसकी, इतना ये गाढ़ा होना चाहिए। बहुत गाढ़ा आप इसको नहीं रखें, क्योंकि अगर अभी आपने बहुत गाढ़ा कर दिया ठंडा होकर और गाढ़ा हो जाएगा तो फिर वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा अच्छा नहीं लगता। तो देखें इतनी कंसिस्टेंसी पे ये बिल्कुल डन है सब कुछ, इसमें बिल्कुल हो चुका है। स्लो फ्लेम पर हमने इसको पकाया है 20 मिनट। अब मैं फ्लेम को करूँगी बंद। अब हम इसको डिश आउट करेंगे तो रूम टेम्परेचर पर आने पर। बहुत ही मज़ेदार सा यमी सा शीर खुरमा बन के तैयार है और ये बहुत मज़े का बनता है। ईद पे तो ये ईद की जान है, ख़ास है ईद के लिए। तो ज़रूर आप इस रेसिपी के साथ ट्राई करें जैसे मैंने आपको बताया है। और इसके अलावा सबसे अहम टिप इसकी यही है कि आप इसको बहुत गाढ़ा करके चूल्हे से ना उतारें। इसको थोड़ा जिस तरह मैंने आपको कंसिस्टेंसी दिखाई इतनी कंसिस्टेंसी पे इसको ऑफ करें फ्लेम को और फिर आप इसको ठंडा होने का वेट करें, क्योंकि ठंडा होकर गाढ़ा होगा फिर फ्रिज में जाएगा तो और गाढ़ा हो जाएगा। तो इस तरह इसको बनाएं। हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।